जेल में बैठकर जिसे अवाम के सामने कहा जाता है कि कैदो बंद की सोबतें हैं, और ये अजीब व गरीब कैदो बंद की सोबतें हैं कि जेल से बैठकर वो शख्स, उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं, जेल में बैठकर उस शख्स के आर्टिकल्स भी गैर मुल्की जरीदों में गोस्ट आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, और जेल में बैठकर वो शख्स जो है वो ट्विटर पे मैसेजेस भी दे रहा है, और वही शख्स जेल में बैठकर हुकूमतें भी बना रहा है, टिकटें भी दे रहा है। अभी मैं एक पीटीआई के रहनुमा का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जी हाँ, ये टिकटें मैंने नहीं दी, टिकटें तो खान साहब ने दी हैं, हाँ फलानी फैमिली को 6 टिकटें या 7 टिकटें खान साहब ने दी। तो जेल से बैठकर वो टिकटें भी दे रहा है, जेल से बैठकर सारे काम कर रहा है। और सबसे कल जो और सबसे घिनौनी हरकत की है, वो जेल से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ इससे और घिनौनी साजिश नहीं हो सकती जिस तरीके से कल जो उसने एक वीडियो ट्विटर पे लगाई है जिसमें उसने मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह दिया है। हमारे अपने अहम इदारे अफवाज के खिलाफ बेहुदा, घटिया और मैं समझता हूँ कि गुमराह कुन जो है वो हकायक पेश कर रहा है, और वो गुमराह कुन हकायक जिसमें मुजीबुर रहमान को हीरो बना के पेश कर रहा है, और 1971 का जो सानिया था जिसमें पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, उस साने पे भी सियासत करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को वरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूं, और मैं पहले कहता था, शायद मेरी बात सबसे जूनियर समझ के सबने इग्नोर की। मैं कहता था कि इसकी लड़ाई, इमरान खान की लड़ाई जो है वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, पीएमएलएन से नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी जर्नल से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, इसकी लड़ाई पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये शख्स हम पर थोपा गया है, ये शख्स हम पर प्लांटेड है, ये शख्स जो भी पाकिस्तान के साथ इस वक्त कर रहा है। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, और जब वो चीज़ें आपके सामने आएंगी तो क्योंकि मैं तो एज ए पॉलिटिकल मुखालिफ हूं ना, मैं तो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता हूं और यही इंप्रेशन लिया जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूं एज ए पॉलिटिकल मुखालिफ की करूँगा। लेकिन मैं जो कुछ चीज़ें आपको दूंगा शायद आपने पहले भी देखी हो, लेकिन उनको अपने कड़ी से कड़ी ज़रूर जोड़ना है कि ये शख्स चाहता क्या है। मैंने कहा कि जिस तरीके से ये पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, आप ये सोचें जब सकूत ढाका हुआ था तो कितने मासूम लोगों की जानें गई थी, कितने लोग शहीद हुए थे। उसको जिस तरीके से उन हकायक को तोड़ बतोड़ कर और गलत किस्म का एक स्टोरी बेचने की कोशिश की जा रही है और उसका जिम्मेदार मुख्तलिफ लोगों को ठहराया जा रहा है। मैं अगर बैठकर आज शेख मुजीब की बैठकर बातें करूं तो मुनासिब नहीं है। हम उसको एक तलख हकीकत समझते हैं। आप आज कौम को, नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाह रहे हो, गलत गलत वीडियोस चला के, एडिटेड वीडियोस चला के आप अपने मुल्क के इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। और वो कौन से इदारे जिसकी बैसाखी पे चल के आपने अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट की है, जिनके एहसानात आपके ऊपर हैं, आपकी नस्लों के ऊपर एहसानात हैं। वरना क्रिकेटर, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट हमारा सबका पैशन है। पाकिस्तान में हर साल 25 क्रिकेटर आते हैं, 25 क्रिकेटर जाते हैं। आपको अवाम ने अगर इज्जत दी तो उसके बाद फिर आपने कोई एक बैसाखी पकड़ी, जो बैसाखी पकड़ के आप कहां तक पहुंचे। और वो हजरत अली वाला कौल, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। आप एक एहसान फरामोश शख्स हो इमरान खान, आप एक एहसान फरामोश शख्स हो। और आपकी एहसान फरामोशी मेरे कहने पे नहीं, मैं आपको वो आपके अपनी अल्फाजात के जद में दिखाऊंगा कि आपने क्या किया। तो एनी हाउ, तो मैंने कहा कि जिस तरीके से 1971 के पूरे वाकयात को, हालात को गलत तरीके से पेश किया गया, उसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ
اور میں کہوں گا کہ ہماری قوم آنکھیں کھولے، ایسے بہروپیے عمران خان جیسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اس سے جان چھوڑیں. آپ پہلے ویڈیو چلائیں جو کہ خان صاحب نے کل جس طریقے سے اداروں کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ہمارے فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کی، اس کے خلاف مسخ حقائق پیش کرنے کی کوشش کی. پہلے آپ یہ دیکھ لیں. ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا، ان بے غیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا. آپ نے بہت سبق سکھانا ہے، جواب کریں. آئی جی اسلام آباد ان کے اوپر دونوں کے اوپر کیسز آپ نے درج کروائے ہو. اگر تم یہ حرکت کرو گے اور تو تمہیں کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں. آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. اسلام آباد آئی جی تم نے تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہے. پہلے اسٹیٹ صاحبہ زیبا آپ کے اوپر بھی ہمیں ایکشن لیں گے. کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے ان چوروں کا ساتھ دینے کے لیے. جب تک گندر میر چادر اور میر صادق نہ ہو، کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی. اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص جب اقتدار میں تھا تب یہ شخص اسی فوج کی تسبیح پڑھ رہا تھا، جیسے اقتدار سے ہٹا تو اسی اداروں کے خلاف گناونی مہمیں چلا رہا تھا. اس نے اپنے جو ہم نے کلپ دکھائے اس میں اس نے پولیس کو دھمکیاں دی، ججز کو، جوڈیشری کو دھمکیاں دی ہیں. بائی نیم وہ دھمکیاں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ شخص کس طریقے سے اس ملک کے ہر ادارے کو دھمکانے کی کوشش کرا ہے. جو آج اس نے 1971 کی بات کی ہے، جب اقتدار میں تھا تب یہ حقائق جو اس کے نظر میں حقائق ہے تب وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آیا. اگر اتنی ہی انسانیت تھی، اتنی غیرت، جرت، سب چیزیں تھی کہ جب وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود تھا تب بیٹھ کے عوام کو اس طریقے کی باتیں گمراہ کرنے کی کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ یہ صرف بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے آپ کے اداروں کو کہ یا تو میرے کہنے پہ چلو، اگر میرے کہنے پہ نہیں چلو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیا کریں. دوسری ویڈیو چلائیں ان کی. آپ ملک پہ پیسہ نہیں تھا، 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا. پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں. Who is the boss now? آپ باس ہیں یا جنرل باجوہ باس ہیں؟ فوج نے پوری طرح مجھے سپورٹ کیا. اس کا ایک بار بھی ذمہ دار اس کا نام جنرل باجوہ. Yes, it's not the security. It's one man in the army chief. Army is getting behind because of one man. جنرل کا کام اونچا ہوگا. ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے اس کو اس کو یہ خطرہ ہے کہ مسلم کسی چلی جائے گی اگر میں اقتدار میں آ گیا. میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی. وہ آدمی جن کی یہ نیب کا چیئرمین یہ جو جنرل ہے اگر اس نے یہ آرڈر کیا اسی لیے ہوگا تو آپ کو فرق بھی نہیں پڑے گا. آپ اتنے بے غیرت ہیں، آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلر جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں، بے ضمیر بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں. چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر آپ بس اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہی شخص، میں سے منافقت کی بات بتا رہا ہوں. کوئی کہہ کہ یہ شخص منافق نہیں ہے تو منافقت کی بات بتا رہا ہوں کہ وہی شخص جب اس کو انگلی پکڑ کر 2018 کی الیکشن میں اقتدار میں بٹھایا گیا تو یہ شخص کیا تھا، اور جب اس شخص کو ایک نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تب اس کا کیا رائے تھی. دوسری ویڈیو چلائیں. مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے، کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے. سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. اسلام آباد کو بند کر دیں گے، جو بھی ہوگا ہم کریں گے. اس کے بعد سڑک پاکستان بند ہو جائے گا. اپنی ٹی وی پہ بھی پہنچ گئے لوگ، اس سے ٹکٹ بھی آپ کا بند ہے. جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آگے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ سب سے اپنی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے ملک کی خاطر جو یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص
ان احتجاجی مظاہروں کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے اور آج یہ اس پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طریقے سے اس وقت یہ ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور آج پوری قوم کو، نوجوان نسل کو اسی راستے پہ لے کے جا رہے ہیں جو انہوں نے 9 مئی کو کیا، جو انہوں نے 9 مئی کو پورے پاکستان کے ساتھ کیا. اور اس وقت یہ کیا کہتے ہیں، دوسری ویڈیو لگائیں گے ایک. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو آپ لوگ سب نے غور سے دیکھنا ہے اس کو. ڈاکٹر جلیل کارٹرز یوٹ کے ساتھ وی آر ان ٹچ، ہماری ان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے. وی ہیو آلریڈی ہائرڈ اے پی آر فرم، ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہوا ہے 3 months کا، اینڈ دس ول بی پرٹیکولرلی ٹو آبزرو الیکشنز ان پاکستان. دیر آر 10 آرگنائزیشن جن کے ساتھ ہمارا جو پی آر فرم ہے بڑا کلوزلی کام کر رہا ہے. لابینگ کانٹریکٹ ہمارے پاس آ چکا ہے آلریڈی، ہوپ فلی بائی ویڈنسڈے تھرسڈے ہم لابینگ کانٹریکٹ سائن کر لیں گے. دس ول آلسو بی فار 3 months اسپیشلی فار الیکشن مانیٹرنگ. پاکستان میں کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہم اس کو ورلڈ نیوز بنائیں گے. قربان رہیے، ہم دوبارہ 1 week کیمپین اسٹارٹ کر رہے ہیں. بیٹ مارو جو یو ایس، یو کے، آسٹریلیا، یورپ، یہاں پر جتنے بھی رہنے والے اپنے سے کوڈ ڈالیں گے. ہم یہاں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. وی ول سینڈ اے ٹیم آف آبزرورز، فارن آبزرورز ٹو پاکستان، جو کہ اس الیکشن کو مانیٹر کریں گے اور اس پہ رپورٹ کریں گے. عمران خان نے شوکت خانم کو ملنے والی امداد سے $3 ملین کی سرمایہ کاری کا اعتراف کر لیا. $3 ملین کی سرمایہ کاری 2008 میں کی گئی. عمران خان کی جانب سے یہ کہنا ہے رقم 7 سال HBG گروپ کے پاس رہی. عمران خان کی جانب سے کہنا ہے شوکت خانم کو سالانہ 9 ارب روپے کی ڈونیشن ملتی ہے. PTI شوکت خانم کو ملنے والی ڈونیشن کا جائزہ لینے کا میکانزم نہیں ہے. عمران خان کی جانب سے یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف اقبال کھڑا کر دیا ہے. یہ جو الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمیشن صاحب ہے، تو کسی نے کوئی درج کو نہیں لگایا. Recently, I had asked for people, Indians abroad, to start funding the Pakistan Tehreek-e-Insaf, and a lot of them have given money to Pakistan Tehreek-e-Insaf. I said, Khan Sahab ko paise ki kami nahi honi chahiye, because he's on the long march now, and he's going to shake up the system. So a lot of people are getting money now, 10 pounds, 20 pounds, 50 pounds. People have started funding. Namanzoor.com is the website. I can't do it from India, otherwise I would have given half my salary low. Paisa lo, Khan Sahab, you just stay true to your mission. Don't back down. Do you really want Imran as a prime minister again, who's like totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He's quite free. یہ آپ نے دیکھ لیا. یہ کاش قوم کی ہماری نوجوان نسل یہ دیکھے کہ آپ کے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی اپوزیشن آپ الزام لگا رہی ہے، اس میں کہیں پہ میں نے اپوزیشن نہیں دکھائی. یہ میں نے آپ کو آزاد میڈیا دکھائی جو کہ یہ بتا رہی تھی کہ شوکت خانم کے نام پر کتنے پیسے آئے اور کتنے پیسے جو کہ کینسر ہاسپٹل کی مد میں وہ ذاتی انویسٹمنٹوں میں لگائے گئے ہیں. یہ آپ کے بھارتی میڈیا بیٹھ کر شادیانے بجا رہا ہے، وہ خوشیاں منا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص ہے جو کہ پاکستانی قوم کو ڈیوائیڈ کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ انڈین فوج مل کر بھی پاکستان کا یا پاکستان فوج کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن ایک شخص موجود ہے جو کہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے، وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اور وہ بھی بتا رہا ہے کہ کتنے بھارتی جو ہیں وہ عمران خان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. اب فنڈنگ کی میں بات کروں، پھر میں کہوں گا کہ میں نہیں کہہ رہا. اب میں لے آتا ہوں ارشد شریف شہید کو، وہ کیا کہہ رہے تھے وہ دیکھ لیں آپ. ویلکم بیک ناظرین. میرے پاس یہ جو دستاویزات پڑھے گئے ان میں وہ فورن فنڈنگ کی تفصیلات درج ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا، تو اس میں بہت سے اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں جو دل کھول کے پاکستان تحریک انصاف کو
पैसा भेजते हैं, मसला उस पर नहीं है। मसला वहां पे आता है जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिकें हैं उसके खिलाफ हमें कंपनीज इसमें नजर आती हैं, मसलन ये विलियम वाशिंगटन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और इस तरह की बेताज कंपनी। आप नाम जो स्क्रीन पर अपने देखें, बेरी सी स्नैप्स, अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके, इनकी ज्यूइश डायरेक्टरी में भी लिस्टिंग है और ये बाकायदा तौर पे यूएस नेशनल भी है। और इसके साथ साथ इसी के अगले सफे पे हम देखते हैं इंदर दोसांझ, ये आप देख सकते हैं ज्यूइश रेफरल सर्विस, वहाँ पे ये वकालत भी करते हैं और इनका नाम बाकायदा तौर पे वहाँ पे लिस्टेड है। यूएस सिटीजन भी हैं, लॉ ऑफिस भी चलाते हैं वहाँ पे। इसी तरह इंदर दोसांझ साहब हैं जो एक इंडियन नेशनल है, इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक था, अमेरिका गए बतौर मैकेनिक, उन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने फंडिंग शुरू की अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंदर दोसांझ साहब फंडिंग करते रहे और जो पीटीआई की फंडिंग लिस्ट है इसमें इनका भी नाम वहाँ पे आ रहा है। इसके साथ साथ जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम देखते हैं एलएलसी के, उसमें हमें 3-4 ऐसे लोग नजर आते हैं जो बाकायदा तौर पे यूएस नेशनल्स हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज की फंडिंग की लिस्ट भी इसमें मौजूद है जो कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स भेजते हैं। ये भी आपने देख लिया कि शहीद अरशद शरीफ साहब क्या बता रहे हैं कि भारत और इसराइल से फंडिंग इमरान खान को जा रही है। ये सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, काफ़ी मुकदमे इमरान खान के खिलाफ अभी खुले ही नहीं हैं, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। जब ये प्राइम मिनिस्टर था 2018 में आया तो पहला काम क्या किया, पहला चक्का क्या मारा इसने, इस शख्स ने इकॉनमी को तबाह करने के लिए जो अरबों रुपए के लोन थे, लोगों के कर्जे थे, वो माफ किए। ये अभी आपने पिछले 2.5-3 साल में कहीं ये बात नहीं सुनी होगी कि इमरान खान ने लोगों के कर्जे माफ किए, और वो कितनी हैवी रकम लेकर माफ किए गए, किन किन लोगों के माफ किए गए। ये एक और पेंडोरा बॉक्स है जो अभी तक नहीं खुला। आपको मैं एक थोड़ी वीडियो दिखा रहा हूँ, वो वीडियो भी किसकी दिखा रहा हूँ आपको, शहीद अरशद शरीफ की दिखा रहा हूँ, देखें आप। लाइसेंस सेक्टर के जिम्मे 138 अरब रुपए की रकम वाजिबुल अदा थी, जिसमें से 69 अरब रुपए की रकम नए सदारती ऑर्डिनेंस 2019 के तहत हुकूमत की जानिब से माफ कर दी गई है। दिसंबर 2018 तक इंडस्ट्री के जिम्मे 42.5 अरब रुपए की रकम वाजिबुल अदा थी, जिसमें से 21.25 अरब रुपए की रकम हुकूमत की जानिब से माफ कर दी गई है। दिसंबर 2018 तक कैप्टिव पावर प्लांट के जिम्मे 51.4 अरब रुपए की रकम वाजिबुल अदा थी, जिसमें से 45.7 अरब रुपए की रकम हुकूमत की जानिब से माफ कर दी गई है। दिसंबर 2018 तक सीएनजी सेक्टर रीजन 1 और 2 के जिम्मे कुल वाजिबुल अदा रकम 80 अरब रुपए थी, जिसमें से 40 अरब रुपए की रकम हुकूमत की जानिब से माफ कर दी गई है। दिसंबर 2018 तक आईपीपीज के जिम्मे 7 अरब रुपए की रकम वाजिबुल अदा थी, जिसमें से 3.5 अरब रुपए की रकम हुकूमत की जानिब से माफ कर दी गई है। दिसंबर 2018 तक केईएससी और जनरेशन कंपनियों के जिम्मे 57.4 अरब रुपए की रकम वाजिबुल अदा थी, जिसमें से 28.7 अरब रुपए की रकम हुकूमत की जानिब से माफ की गई है। जी नाज़रीन, आपने देखा ये वो गरीब लोग हैं इस मुल्क के जिनको ये रकम माफ कर दी गई। तो आपने देख लिया कि ये शख्स, ये जो बहरूपिया शख्स जिसने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को तबाह किया, इस मुल्क के नौजवान नस्ल को गालम गलोच पे ले आया, इंतशार पे ले आया, तशद्दुद पे ले आया, सिर्फ अपने ज़ाती अना के सिलसिले में। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये शख्स हमारे ऊपर थोपा गया है। ये कोई इत्तफाक नहीं कि एक शख्स जिस पे इंटरनेशनली इस पे काम हो रहा है और इंटरनेशनली लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं, और वो हायर इसलिए की गई हैं जिनको पाकिस्तानी पैसा जा रहा है कि आप इस मुल्क को किस तरीके से ख़राब कर सकते हैं। देखें, सियासतदान एक दूसरे को बुरा कहते रहते हैं, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को बुरा कहता रहता है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बुरा कहती रहती है। पूरी दुनिया में होता है, कोई नई बात नहीं है। आप देखना होगा कि हमारे मुल्क में कौन से ऐसे अशखास हैं जिनकी वाकई में हर पाकिस्तानी इज्जत करता है,
ہر پاکستانی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. حکیم سعید کا نام آپ نے سنا ہوگا مرحوم کا. پاکستان کا کون سا شخص ہے جو حکیم سعید کو برا کہہ سکتا ہے؟ حکیم سعید صاحب مرحوم نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کو صرف میں ایک پیج آپ کے سامنے چلا رہا ہوں. پاکستان کے ایک عمران خان کا انتخاب ہوا ہے. یہودی ٹیلی ویژن اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. CNN, BBC سب عمران خان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں. برطانیہ جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودی حکومت قائم کرائی، وہ ایک طرف عمران خان کو آگے بڑھا رہا ہے. اب عمران خان کی شادی یہودیوں میں کرا دی گئی ہے. پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو خاص انسان بنا دیا جائے. وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے ان کو ابھارا جا رہا ہے. مرحوم حکیم سعید نے کب کتاب لکھی اور کب کہا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے ان کو ابھارا جا رہا ہے؟ اب چلائیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو. تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 100 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا. یہودیوں کی سازش وہ آج تک چل رہی ہے. فرق کی لگے گا پنجے یہود میں. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. اور یہ یہودی قوم تھے روتھشائلڈ، گولڈ سمتھس. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے دادا عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا. امیدیں وابستہ ہو رہی تھی. پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا. وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا. گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس شے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجیے. اگر سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نہایتی قابل احترام پاکستان کی شخصیت سمجھے جاتے ہیں. اور آج سے 25-30 سال پہلے کا یہ ان کا انٹرویو. اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایک سازش رچی جا رہی ہے. کہاں سے سازش رچی جا رہی ہے؟ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اسرائیل سے سازش رچی جا رہی ہے. اب میں ایک اور بات بتاؤں. اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں جو ہاٹ کرنٹ ٹاپک کیا ہے وہ ہے فلسطین اور اسرائیل. اسرائیل نے جس طریقے سے بربریت فلسطین پہ ان غریب مسکین مسلمانوں کے خلاف لگا کے رکھی ہے، دنیا میں کس کون سے انکاری ہے؟ اب یورپ کنٹریز اور باقی کنٹریز ویسٹ بھی جو ہے وہ فلسطین کو ریاست ماننے کے لیے تیار ہے. اب اسرائیل نے پہلا بیان، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25-30 سال میں پاکستان کے خلاف دیا، جو پہلا بیان وہ عمران خان کے اریسٹ ہونے کے بعد دیا. اب وہ اسرائیل جس نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے ریکارڈ توڑ دیے، معصوم بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، جو وہاں پہ لوگ پوری نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی، مسلمانوں کی، وہ ہمیں بول رہا ہے کہ جی ہم نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں عمران خان کے اریسٹ پہ. وہ کس طرح، وہ ایک چیز ویڈیو آپ دیکھیں. Situation in Pakistan where enforced disappearances, torture, crackdowns on peaceful protests and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent. In this regard, Israel is disappointed that all its recommendations were made during the Pakistan. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اریسٹ ہونے پہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. ان کی اپنی پروڈکٹ تھی اسرائیل کی، اور انہوں نے عمران خان کے لیے آؤٹ آف دی وے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری اوپنلی اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کے لیے بات کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے، بیکاز کہ وہ عمران خان ان کی اپنی ایک پروڈکٹ ہے. اس سے زیادہ اور کیا چیز ہوگی؟ پھر عمران خان جو کہ ہمیشہ اپنے مخالفین پہ غداری کا الزام لگاتا رہا ہے، ہیومن رائٹس کی ورسٹ وائلیشن عمران خان کے دور میں ہوتی رہی ہے. چاہے اپنے مخالفین کو چن چن کے گرفتار کرنا،
چاہے جو بھی اس کے خلاف بات کرتا تھا دوسرے دن وہ شخص نیب کا نوٹس کے اوپر پہنچتا تھا. جس طرح نیب کو اس نے ٹول کر کے پیش کیا, اور آج آپ نے دیکھا کہ وہی نیب کے چیئرمین کو کس طریقے سے ایڈریس کر رہا ہے, کس الفاظات سے, کن کلمات سے ان کو ایڈریس کر رہا ہے. گرفتاریاں ہم نے بھی دی, ہم نے باہر آگے کسی کو گالن گلوچ نہیں کی, ہم نے کسی کے لیے کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی. یہ شخص ابھی اریسٹ ہوا ہی نہیں تھا, صرف نوٹسز پہ یہ کیا کر رہا تھا. یہ شخص جو اس ملک کے اداروں پہ حملے کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی غدار ہیں, وہ ہمارے اداروں کو غدار کہہ رہا ہے, وہ سیاستدانوں کو غدار کہہ رہا ہے. پاکستان کا اس صدی میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر فلنتھراپسٹ میں کسی شخص کو جانا جاتا ہے, کوئی نام ہے تو وہ ہے مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کا نام. عبدالستار ایدھی صاحب فلنتھراپسٹ میں اس سے بڑی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں کہوں گا پوری دنیا میں شاید پیدا نہ ہوئی ہو. ان کا کیا خیال ہے عمران خان کے بارے میں وہ بھی دیکھ لیں گے. کچھ سالوں پہلے آپ کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی آئی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, آپ نے کہا آپ شاید واپس نہیں آئیں گے, کچھ لوگ ہیں جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے. کیا وہ بات تھی اور کون تھے وہ؟ اچھا میرے پاس جو دو پاتا تھا میرے دل کا دوست تھا, میرے دل کو ہٹانا چاہتا تھا, لیکن میرے کندھے سے بندوق چلا چاہتا تھا. میں ان کو لکھا کون تھا عمران خان ایسے کو کون تھا عمران خان ایسے کو کون تھا عمران خان. تو آپ دیکھیں مولانا عبدالستار ایدھی صاحب جو کہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں, ان کا کیا خیال تھا کہ جنرل حمید گل کے ساتھ عمران خان گئے ستار ایدھی صاحب مرحوم کے پاس اور کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ڈیریل کرنا ہے, اور ستار ایدھی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے اس ماسٹر پلان کا حصہ نہیں بنوں گا, اور وہ ملک چھوڑ کر لندن چلے گئے. یہ تاریخی حقائق ہیں, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان پر الزامات لگا رہا ہے. یہ پورے پاکستان کی جو کریم میں نے بتائی, جو کریم تھی, جس میں مولانا عبدالستار ایدھی صاحب, جس میں حکیم سعید صاحب, جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب, جو آپ کے بہت بڑے اسکالر, آپ کے اسکالرس, آپ کے فلنتھراپسٹ, آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لانچ کیے گئے ہو, آپ اس ملک پہ لانچ کیے گئے ہو. اور میں نے جو پہلے کہا, میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ کا ٹارگٹ نہ کوئی جرنل ہے, نہ کوئی پولیٹیشین ہے, آپ کا ٹارگٹ یہ ملک ہے. آپ اس ملک کے خلاف لانچ کیے گئے ہو. اس ملک کو کے خلاف لانچ کرنے میں آپ پہ بہت بڑی ہیوی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں, اور آپ اس ملک کے اداروں کے خلاف بےہودہ قسم کی سازشیں کر رہے ہیں, اس ملک کے سیاستدانوں کے خلاف بےہودہ قسم کی سازش کر رہے ہیں. آپ نے کیا کسر نہیں چھوڑی. کون کس کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے خود جب آپ پرائم منسٹر تھے, آپ نے ایک نیشنل اکنامک کمیشن ایک بنایا, جس میں آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو بھی اس میں ممبر بنایا. یاد ہے آپ سب لوگوں کو؟ یہی پرائم منسٹر صاحب تھے, انہوں نے کیا. تب وہ سب چیزیں ٹھیک تھیں. آج اگر ایس آئی ایف سی بنی ہے تو آپ ایس آئی ایف سی کے خلاف ایک سازش کرنے شروع ہو گئے. آج آپ نے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈلز میں آپ ایس آئی ایف سی کے خلاف ایک سازش کرنا شروع ہو گئے کہ ایس آئی ایف سی ادارہ غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے, غلط ادارہ ہے. مطلب پھر میں بولو, آپ کی لڑائی کس سے, آپ خود تو بتائیں نا. جب پاکستان کو آپ ڈیفالٹ میں لے کر کے آلموسٹ کنڈیشن پر لے کر آ گئے, اور آپ نے جس طریقے سے مرحوم ارشد شریف نے کہا کہ آپ نے لوگوں کے قرض معاف کیے, جو کہ آپ کی جاگیر نہیں تھا قرض معاف کرنا, آپ کا پروگیٹو نہیں تھے کہ آپ لوگوں کے قرض معاف کریں. آپ نے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ کیے ہیں. اس کا حساب بھائی آپ نے دینا ہے, وہ نیب کے ذریعے بھی دینا ہے, ایف آئی اے کے ذریعے بھی دینا ہے. جن جن لوگوں سے آپ نے ہیوی کک بیکس لیے ہیں وہ سب آپ نے حساب کتاب دینا ہے. لیکن آپ نے اکانومی کو وہاں پہ دھچکا دیا. پھر جب آپ کا اقتدار جا رہا تھا, آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھے, وہ خط میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. آپ نے انٹرنیشنلی جس طرح ملائن کرنے کی کوشش کی. پھر آپ کے خزانے کے وزیر جو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں آئی ایم ایف کو ہم خط لکھیں گے کہ جی
اس لیے نہیں کرنا چاہیے. تو آپ چاہ کیا رہے ہو؟ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جائے, پاکستان میں لوگ آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیں, لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہونا شروع کر دیں, لوگ اداروں کے خلاف جو ہے وہ آپ ایک نفرت انگیز مہم میں چلا رہے ہو. آپ پاکستان کے ہر حصے کے خلاف آپ نفرت انگیز مہم چلا رہے ہو. آپ ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا کہتے رہے, آپ ماضی میں محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے کیا کہتے رہے. آج آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے آج ان سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو گئے, جن کو آپ کن گھٹیا کلمات سے آپ ان کو ایڈریس کرتے تھے, آج آپ ان کو بھی جو ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ اداروں کو بلیک میل کیا جائے کہ ہاں اگر آپ کو جیل سے نکال کر واپس اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے اور آپ کو منمانی کرنے دی جائے کہ آپ اپنی مرضی سے بوزدار جیسے چیف منسٹر لے کے آئیں جو کہ آپ کی مرضی سے صوبہ چلائیں, جس صوبے میں آپ ایک بھی ترقیاتی کام پنجاب میں نہیں بتا سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ گوگی صاحبہ واپس آ جائیں جو آپ کی بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر پھر وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ اور جو پنجاب میں پورا ایک کہانی شروع ہوئی ہو وہ آپ کو آزادی دے دی جائے تاکہ مادر پدر آزاد ہو. آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ آپ کو فنڈنگ کریں, پاکستان کے دشمن ممالک بھی آپ کو فنڈنگ کریں اور آپ منمانی کر سکیں. آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا سربراہ آپ لگائیں اور آپ خود کہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے, لیکن اگر وہ آپ کی ڈکٹیشن پہ نہ چلے تو آپ اس کے خلاف اس کو ملائن کرنا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے ہر ادارے کو آپ یرغمال بنائیں, آپ گن پوائنٹ پہ اپنے لیے استعمال کریں ملک کے ہر ادارے کو, اور آپ کبھی انہی اداروں کے سربراہوں کو اپنے سر کا تاج بنائیں اور پھر انہی سربراہوں پہ جب وہ آپ کے کہنے پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر آپ ان کا میڈیا ٹرائل کریں, ان کے خلاف گالب گلوچ اور سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع کریں. آپ کے اگر وہ آپ کا ساتھ دیں, غیر آئینی ساتھ دیں, غیر قانونی ساتھ دیں, تو آپ ان کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار ہیں ان سربراہوں کو کہ بھائی ہم مجھے لائف ٹائم ایکسٹینشن دو, جو پھر کرنا ہے کرو. اگر آپ کے پاس نمبرز پورے نہ ہو تو آپ کو ملک کے اداروں کی سپورٹ چاہیے ہو کہ جی آپ کے بل پاس کروا کے دے, وہ آپ کے نمبرز پورے کر کے دے, آپ کو سینٹ کی سیٹیں جتوا کے دے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں نہیں کہ اب ہم نیوٹرل ہیں, ہم قانون کے تحت چلیں گے, تو آپ ان کو ملائن کرنا شروع کر دیں. آپ ان اداروں کے سربراہوں کے خلاف گھناؤنی اور گھٹیا مہمیں چلانا شروع کر دیں. اسے کہتے ہیں بلیک میلنگ. یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور ہتھیار سب کو پتا ہے کہ مجھ سے کوئی لڑ نہیں سکتا, اور میں چاہوں کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتا ہوں, کسی کی فیملی پہ اٹیک کر سکتا ہوں, کسی لوگوں کو گالم گلوچ دے سکتا ہوں, لوگ مجھ سے ڈریں, لوگ مجھ سے خوف ہوں. آپ نے کس حد تک گھٹیا حرکتیں نہیں کی. جن لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا پی ٹی آئی میں, آپ نے کیا کہا ان کے لیے کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے گھروں پہ حملے کرو, ان کے بچوں کی شادیاں کوئی نہیں ہوں گی, ان سے ان کے بچوں کو کوئی شادی نہیں کرے. یہ کوئی سیاستدان دنیا میں کوئی ایک ملک کا, ہمارے دشمن ممالک میں بھی سیاستدانوں نے کبھی اس طرح کی گھٹیا اور گری ہوئی باتیں نہیں کی. آپ نے وہ باتیں تک کی ہیں کہ لوگوں کے بچوں کی شادیاں تک نہیں ہوں گی جو مجھے چھوڑ کے چلے جا کے. بھائی آپ ہو کیا؟ آپ وہی ہو جو کہ ایک مفاد پرست اس ملک میں تھوپے گئے ہو. انفارچونیٹلی آپ کو پہلے پہچانا نہیں گیا تھا, اب آپ کی پہچان ہر شخص آپ کو جانتا ہے کہ آپ ایک مفاد پرست شخص ہو. آج آپ اپنے ایک پاپولرٹی کا ایک پورا وہ انجوائے کر رہے ہو کہ آپ پاپولر ہو. یس, آپ پاپولر بھلے ہو گئے, لیکن آپ جھوٹ بول کے پاپولر ہوئے ہو, آپ لوگوں کو گمراہ کر کے پاپولر ہوئے ہو, آپ سوشل میڈیا کا مس یوز کر کے پاپولر ہوئے ہو. لوگوں کو وہ حقیقتیں نہیں پتہ ہیں. یہ حقیقتیں اب روز آنی چاہیے کہ آپ کے بارے میں آپ کی بھارت کس طرح سہولت کاری کر رہا ہے, اسرائیل آپ کی کس طرح سہولت کاری کر رہا ہے. یہ حقیقتیں آنی چاہیے. یہ حقیقتیں آنی چاہیے کہ آپ نے کینسر ہاسپٹل کے چیریٹی کے پیسوں سے کس طریقے سے آپ نے وہ انویسٹمنٹس باہر کی ہوئی ہیں. یہ حقیقتیں آنی چاہیے کہ سلائی مشینوں سے کس طرح اربوں روپے کی پراپرٹیز نیو یارک میں بنتی ہیں اور باقی ممالک میں بنتی ہیں. یہ حقیقتیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. حقیقتیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ آپ کو کون کون فنڈنگ کرتا رہا ہے اور کس طریقے سے آپ نے لوگوں کے قرضے جو ہیں وہ آپ نے معاف کیے ہیں اور کس ایوز کس کرائیٹیریا سے معاف کیے ہیں. یہ کیسز کھلنے چاہیے, حقیقت آنی چاہیے. باقی آپ آج
1971 کی پہ لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہو کہ آج کی نوجوان نسل کو لے جاؤں کہ 1971 میں کیا ہوا تھا. 1971 میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا پوری قوم اس پہ افسردہ ہے. اس کے غلط حقائق پیش کر کے آپ شہداؤں کی فیملیز کو آپ افسردہ کر رہے ہیں. اس کے غلط قسم کے حقائق پیدا کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کریں, اور آپ نے مس گائیڈ کرتے ہوئے آئے ہیں. آپ کا بھی کم قصور ان لوگوں کا بھی جو آپ کے اس پورے جھونسے میں آپ بھی آتے ہیں, جن لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے, پھر بھی آپ کے جھوٹ میں لوگ آ جاتے ہیں. اور اگر سوشل میڈیا پہ اگر کسی کے پاس کوئی پاور ہے اور اگر اس کو کوئی باہر اس کے لیے لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس طریقے کے بہت سارے آرگنائزیشن پوری دنیا میں پہلے بن چکی ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اور آپ کا بھی یہ جو ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی قانون کے دائرے میں رہ کر یہ ٹائم بھی پورا ہوگا, آئین کے دائرے میں رہ کے پورا ہوگا. آپ نے جوڈیشری کے خلاف جس طریقے سے کلمات پہلے بولے ہیں کسی سے چھپے نہیں ہیں. آج آپ چاہتے ہو کہ جوڈیشری بھی میں بھی ڈیوائیڈ ہو, جوڈیشری بھی آپ کے لیے آؤٹ آف دی سپورٹ کرے, وہ جوڈیشری آپ کو سپورٹ کرے جو کہ پہلے جن لوگوں نے 14 سال جیل میں کاٹی تب ان کے لیے شاید سافٹ کارنر نہ ہو, آپ کے 6-7 مہینے پہ آپ کو کچھ لوگ سپورٹ کرنا چاہیں. آپ وہاں بھی آؤٹ آف دی وے چاہتے ہو کہ آپ کو سپورٹ ملے کہ 14 سال محترم آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے, کسی کو کوئی انصاف نظر نہیں آیا, کسی کو کوئی زیادتی نظر نہیں آئی. معصوم بچے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جیل میں ملنے جاتے تھے, کسی کو کوئی انصاف نظر نہیں آیا. اس کے تو بچے بھی اس سے ملنے جیل میں نہیں آتے, لیکن ان کے معصوم بچے جاتے تھے جیل میں ملنے کے لیے. بی شہید گود میں لے کر بچوں لے کے جاتی تھی اپنے باپ سے ملانے کے لیے. اس وقت کسی کو ظلم نظر نہیں آیا. 2 حکومتیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ختم کی گئیں, ایلیگل غیر قانونی طور پر ختم کی گئیں, تب کسی کو انصاف نظر نہیں آیا کہ کیا انصاف ہونا چاہیے. اس ملک کے ایٹمی طاقت کے قائد, کانسٹیٹیوشن کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, قائد عوام کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر عدالتی قتل کیا گیا, تب کسی کو اس وقت یہ سافٹ کارنر نظر نہیں آیا کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کر لیا. کسی کو یہ احساس ہے کہ آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو اس ملک کی تقدیر کیا ہوتی, کیا یہ ملک اس وقت کس نہج پہ جا رہا تھا, آج کس نہج پہ آ گیا. آج ہم اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کے 10 کارنامے بتاتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحبہ کے دور کا ذکر کرتے ہیں تو 10 کارنامے بتاتے ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب کے 5 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں تو 10 کارنامے بتاتے ہیں. عمران خان کے 3.5 سال کا کوئی ایک کارنامہ ہے کسی کے پاس جو بتا سکے مجھے؟ پورے پاکستان میں کوئی ایک کارنامہ بتا سکتا ہے کیونکہ اس شخص نے کوئی ایک اچھا کام نیکی کا کیا ہو, سوائے یہ کہ بنی گالا سے پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر میں دن میں 10 دفعہ آتا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کارنامہ بتا سکتا ہے؟ یا جو کالے جادو کی ہسٹریاں مشہور ہیں بنی گالا میں, اس کے علاوہ اور کوئی کارنامہ بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک کارنامہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیڈر ایسے نہیں ہوتے, لیڈروں کو ملک کے لیے جان کے نذرانے دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا کہ اس ایٹمی طاقت کے لیے پوری بھٹو خاندان نے جو ہے وہ اپنا خون لہو بھی دیا ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں, اور وکٹمائز بھی بھٹو خاندان رہا ہے. کیا کیا کارنامے بھٹو خاندان نے نہیں کیے, کتنے. میں نے کہا کہ 14 سال کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. ایک دفعہ کبھی پیپلز پارٹی نے کسی ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے, کسی ادارے کے خلاف سازش کی ہے؟ یہاں پہ ایک نیا فیشن بن گیا پاکستان میں, یا مجھے اقتدار دو, اگر اقتدار مجھے نہیں دو گے تو میں ان اداروں کے خلاف مہمیں چلانا شروع کر دوں گا, اداروں کے خلاف پبلک گیدرنگز میں لوگوں کو بھڑکانے کی مہم شروع کر دوں گا. یہ ہمارے پاس فیشن چل گیا. لیکن واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے, واحد پارٹی, اور کوئی ایسی پارٹی میں نے نہیں دیکھی جس نے سب سے زیادہ ظلم سہے, جس نے سب سے زیادہ مشکلات سہی, اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی ادارے کو نشانہ نہیں بنایا. یہ شخص 6-8 مہینے بھی ہوئے نہیں ہیں, اور وہ 6-8 مہینے کوئی جیل ہے. میں کہتا ہوں یہ جیل ہے. یہ کب آپ نے سنا کہ جیلوں میں بیٹھ کر حکومتیں بن رہی ہیں, جیلوں میں بیٹھ کے ٹویٹس ہو رہے ہیں, جیلوں میں بیٹھ کے آرٹیکلز آ رہے ہیں؟ یہ کون سہولت کار ہے اس کا؟ کیا عدالت اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ یہ جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے جب بندہ جیل میں جاتا ہے, جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے. جوڈیشل کسٹڈی میں جتنی بھی اس کو رعایتیں ملی ہوئی ہیں, یا حکومتیں بنا رہا ہے, یا روز اپنی پارٹی کی باڈیاں بنا رہا ہے, باڈیاں توڑ رہا ہے, اس کے نوٹسز کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں اس کو جج صاحبہ نہیں پوچھتا کہ یہ اس کو جیل کے اندر یہ سہولت کیسے کون دے رہا ہے کہ آرٹیکل بھی لکھ رہا ہے, ملک کے خلاف سازشیں بھی کر رہا ہے؟ اس پہ ایک پرچہ سیدھا یہ ہونا چاہیے جو اس نے کل جو اس کے پرسنل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے,
اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے. میں FIA سے کہوں گا فوری طور پر اس کمپنی سے بات کرے, یہ اس کا اکاؤنٹ فوری طور پر بند کروایا جائے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, ملک کے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, ایسے شخص کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سب چیزوں کی بھرپور طور پہ ہم مذمت کرتے ہیں, اور میں قوم کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو غلط راہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کے موصل نہیں ہو سکتے. جو آپ کو اپنے اداروں کے خلاف زہر انگیز, نفرت انگیز جھوٹ پھیلانے جا رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. شفیق صاحب یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے کے باوجود بھی جو لوگ ابھی تک عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, کیا وہ بھی اتنے ہی غدار ہیں جتنے عمران خان بقول آپ کے غدار ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتی کہ غداری کا یا ایمانداری کا. بات یہ ہے, میں نے آج حقائق پیش کیے, میں نے کوئی نئی بات نہیں کی. میں نے آپ کو ہمارے پاکستان کے فلنتھراپسٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹیز کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے, ایک حقائق دیے. اب فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ سے یہ کام نہ کرے, اب یہ روز چلتی رہے گی, ہر جگہ چلتی رہے گی. یہ حقائق جو کہ چھپائے گئے ہیں ابھی تک وہ عوام کے سامنے آئیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ جس کو بھی محبت ہے عمران خان سے, جو بھی ریلیف دینا چاہتا ہے, برائے مہربانی ان حقائق کو تھوڑا وہ بھی دیکھ لیں. اچھا یہ بتا دیں سر کہ اتنے بڑے ثبوت جو آپ نے آج پیش کیے ہیں, یہ اس کا کوئی ریفرنس بنوائیں, کوئی وفاق میں آپ جو ہے وہ کولیشن پارٹنر ہیں, عوام کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, عوام کیا کرے؟ عوام نے تو آپ کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, وفاقی حکومت بھی آپ کی ہے, 2 صوبوں میں بھی آپ کی حکومت ہے, سینیٹ بھی آپ کے پاس ہے, تو آپ کوئی اپنی پارٹی کی طرف سے, کیونکہ نون لیگ شاید نہیں کر رہی, اس وجہ سے آپ کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے, تو یہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو کلیئر اسٹینڈ کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر سٹانس ہے کہ پاکستان کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں. میں نے اب کہا کہ آپ سب کو یاد ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی تو قیامت صغریٰ تھی, قیامت صغریٰ. 27 دسمبر کو قیامت صغریٰ تھی, مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن اس وقت جو لیڈر تھا نا, شاید ہم سب کے جذبات پتہ نہیں کسی کے کیا تھے کسی کے کیا تھے, لیڈر ایک ہی تھا جس نے کہا کہ پاکستان کھپے. وہ 2 لفظ تھے, اس 2 لفظ نے اس ملک کو بچا دیا. میں آپ بتا رہا ہوں, یہاں پہ وہ 2 لفظ نے پاکستان کو بچا دیا, صرف پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے. اور یہاں پہ اتنی خراش بھی نہیں آئی, وہاں پہ دیسی مرغیاں بھی کھا رہا ہے, پوری پارٹیاں بھی چلا رہا ہے, پورے سیاست بھی کر رہا ہے, اور پھر بھی جو ہے صاحب جو ہے ملک کو تہش نہش کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ فرق ہے لیڈر میں, اور یہ فرق ہے وہ شخص میں جو کہ اس ملک کے ساتھ سچا ہے. آپ نے ابھی ارشد شریف کا ذکر کیا. ارشد شریف نے بہت سارے معاملات پہ پردہ ہٹایا تھا ٹی وی اسکرین پہ, لیکن اس کے بعد ایک سانحہ ہوا, ارشد شریف کچھ شہید ہو گئے کسی بیرونی ممالک میں. کیا ارشد شریف کی شہادت کے تانے والے عمران خان سے ملتے ہیں؟ دیکھیں, میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا. مجھ میں اس میں یہ فرق ہے کہ میں کہاں کسی کا نام دے دوں, مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں پتا. ڈیفینیٹلی ان کے قاتل گرفتار ہونے چاہیے, لیکن یہ بہت تلخ حقیقتیں ہیں کہ جس کو پی ٹی آئی ارشد شریف کی شہادت کو کیش کرتی رہی, اس ارشد شریف نے یہ باتیں کہی تھیں عمران خان کے لیے. یہ بتا دیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان ہر بار کی طرح اس بار بھی یوکرین لینے کے لیے جا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ کروا رہے ہیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, کابینہ میں شامل ہونا نہیں ہونا مجھے نہیں پتا, اور میرے خیال سے وہ پہلے بھی کیبنٹ کا سی کا ڈیسیجن تھا, تو ڈیفینیٹلی سی اس کو دوبارہ شاید یہ چیز جائیں گی. ابھی تک کوئی اس میں. اچھا شہزاد صاحب یہ بتا دیجیے گا, آپ سہولت کاروں کا ذکر کر رہے ہیں بار بار, کون سہولت کار ہے, آپ ان کا نشاندہی کس کے کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان کوئی نہ کوئی تو ہے نا بھائی, کہ بھائی دیکھیں اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی 40-50 ہزار آدمی ہوں گے جو جیلوں میں ہوں گے. شہزادہ میں ایسی سویپنگ ایکسپیریمنٹ دے رہا ہوں. اور کس کو یہ سہولت ہوتی ہے جیلوں میں کہ جیلوں میں بیٹھ کر پوری حکومت چلا رہا ہوں, اور کس کو, وہ بھی سزا یافتہ شخص. ہی ناٹ انڈر ٹرائل پرزنر اینی مور, ہی از دا کنوکٹڈ پرزنر. دا کنوکٹڈ پرزنر جو ہے وہ جیلوں میں بیٹھ کر حکومتیں کر رہا ہے, جیلوں میں بیٹھے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے,
जेलों में बैठकर जो है इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहा है, उसके गोस्ट आर्टिकल्स बहुत गैर मुल्की जरीदों में छप रहे हैं, तो कौन कर रहा है? कहते हैं सहूलत नहीं हो तो बहुत बड़ा उसके साथ जुल्म है। तो ये अगर ये जुल्म है, कोई ना कोई सहूलतकारी उसकी कर रहा है, जो उसकी जमानतें भी करवा रहा है, जो डे बाय डे उसको रिलीफ भी मिल रहे हैं, उसके हर ख्वाहिश उसकी वो जो पूरी हो रही है। तो ये कौन सी जेल है, मुझे समझ में नहीं आई है। ये बताइएगा, आपने भी प्रेस में जिक्र किया कि ये इदारे की बेसाखियों पर जो है वो हुकूमत में आया, कौन सा इदारा है? आपको नहीं पता? अच्छा मैं आपको बता दूं। भाई ने अच्छा सवाल किया। अच्छा देखिए जी, इमरान खान को सबको पता है कि मैंने कहा कि ये उसी नर्सरी की पैदावार है जिसको आज ये गालियां दे रहा है। ये परवेज मुशर्रफ का रेफरेंडम अगर आपको याद हो, ये वो पॉलिटिशियन था जिसने कहा कि जी परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसका साथ दिया। फिर इसकी जो पूरी लॉन्चिंग हुई, इसका धरना हुआ, 2018 का RTS हुआ, सब चीज़ें हुई, फिर जेल जो जहाज़ भर के इसकी सारी शमूलियत हुई, इसको हिमायत थी। मुझे कोई इसमें कदर नहीं कि मैं कहूँ कि हिमायत नहीं थी। ये गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार पे काबिज था, और वही आज उसी को मैंने कहा ना कि ये एहसान फरामोश शख्स है, एहसान फरामोश शख्स। अच्छा मैं ये कह रहा था, इतना चीज़ें आपके पास है, ये करारदाद लाई जाए कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में, फिर तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसके पीछे जो लोग हैं, ये छोटी सी एक चार्जशीट है मेरे भाई, ये छोटी सी चार्जशीट है। अगर इनके वाकई इन चीज़ों को दिखा जाए, मैं सिर्फ 2 केसेस कहता हूँ, बाकी केसेस मैं साइफर पे भी बात नहीं कर रहा। तो निकाह तो खैर उसका ज़ाती मसला है। 190 अरब रुपए जो हैं, पाउंड जो हैं, वो अलग किस्सा है। मैं कहता 2 केसेस को, जो इसका फॉरेन फंडिंग केस है, उस पर आइन और कानून की रोशनी में अगर दुनिया की कोई भी अदालत फैसला कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो इसने ये लोगों के कर्जे माफ़ किए हैं, क्या ये कर्जे कोई स्कीम थी कि सबके माफ़ हो गए पाकिस्तान में? फिर तो जायज़ है कि भाई चले एक आ गया जी के एक स्कीम है कि जिसके ऊपर कर्जा है ना, वो सारे पूरे पाकिस्तान में सबके लोन माफ़ हो गए तो ठीक है। जिसके बाद 20,000 रुपये का कर्जा है किसी किसान के ऊपर, किसी मजदूर के ऊपर 50,000 का कर्जा है तो वो माफ़ होगा, ठीक है। नहीं, ये अरबों रुपए मखसूस लोगों के माफ़ हुए, तो किसने माफ़ किए, क्या क्राइटेरिया था माफ़ करने का, किसने डील की, क्या डील की, कौन सी अथॉरिटी जिसने माफ़ किए? सीरियसली चार्जशीट उसके खिलाफ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।